मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला के पास एक शख्स आया, उसने दावत दी। सूदी बैंक में जॉब करते थे, वो टोटली हराम आमदन थी उनकी। सूदी बैंक में जॉब के भी मुख्तलिफ शोबे हैं, कुछ शोबे जायज़ हैं, कुछ हराम हैं। जैसे चौकीदार का शोबा है ना, अगरचे वो सूदी बैंक में चौकीदारी कर रहा है मगर वो जायज़ है, यानी आमदन जायज़ है। बेहतर तो ये कि ना करे ये काम। आमदन इसलिए जायज़ है कि वो तो सिर्फ पैसों की हिफाजत कर रहा है ना, तो बजाते खुद एक जायज़ काम है। तो सूद की वजह से चार आदमियों पे लानत होती है: सूद लिखने वाला, सूदी लेन देन, सूद देने वाला, लेने वाला और उस पर गवाह बनने वाला। तो मैनेजर की तनख्वाह हराम है क्योंकि वो सारे सूदी सेटअप को क्या कर रहा है, सारी ट्रांजैक्शन ही उसकी निगरानी में हो रही है। लेकिन अगर सूदी बैंक में कोई शख्स हराम काम नहीं कर रहा, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, उसका काम है पंखे लगाना, उसका काम है ट्यूबलाइटें सही करना, उसका काम है सोलर सिस्टम को ठीक रखना, तो ये इसकी तनख्वाह को हराम नहीं कहते। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो आमदन के हलाल और हराम होने का टॉपिक है ना, ये इतना ईजी नहीं है जितना लोगों ने समझ लिया है। कि जो स्कॉलर उठता है वो फतवा दे रहा है ये हलाल है ये हराम है, ये प्रॉपर टॉपिक है, ये पढ़ा जाता है कि आमदन कब हराम होती है और आमदन कब हलाल होती है। तो मुफ्तियान किराम का काम है, ये उन्हीं को करने दें आप। तो खैर, तो हमारे हजरत के पास फोन कोई शख्स आया कि आपकी दावत है। हजरत ने फरमाया कि नहीं, मैं नहीं कबूल। बहुत इसरार किया। हजरत ने फरमाया भाई आपकी आमदनी जायज़ नहीं है। तो किसी ने कहा हजरत आप इसका दिल टूट गया, आपने दावत ठुकरा दी। तो हजरत ने फरमाया किसी का दिल जोड़ने के लिए मैं अपना दीन नहीं तोड़ सकता। ये उसूल याद रखो। आजकल बाज मुबल्लिग कुछ जरूरत से ज्यादा नरम पड़ जाते हैं, ये भी ठीक नहीं है भाई। ना इतने कड़वे बनो कि लोग थूक दें, ना इतने मीठे बनो कि लोग निगल लें। ये हमारे वालिद साहब का मलफूज है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो कहते थे इतदाल जरूरी है। ना इतने कड़वे कि हर वक्त मुंह से नफरत ही निकलती है, डराते ही रहते हो ये जहन्नम वो जहन्नम, तू भी जहन्नम में जाएगा वो भी जहन्नम में जाएगा। लोग बोले भाई ये कोई जन्नत के लिए कोई बचा भी है। बाज स्कॉलर्स को सुनो ना आप, तो ऐसा ही लगता है। मैं उन बुजुर्गों के नाम नहीं लूंगा, कुछ स्कॉलर्स को सुनो, ऐसा लगता है ये दो चार जन्नत में जाएंगे, बाकी सारे क्या हैं, ये भी गलत वो भी गलत, फलाना भी गलत ये भी गलत, तो सारे ही जहन्नम में जा रहे हैं। भाई बचा कौन है? तो इससे लोग दीन पे के करीब नहीं आते, दीन से दूर हो जाते हैं। और आप जाके लोगों को हदफ, अब कोई बेपर्दा लड़की अगर आ जाए, औरत आ जाए, एकदम उसके मुंह पे कहना कि आप पर्दा नहीं करती आप जहन्नम में जाओगी, ये तबलीग का मुअस्सिर तरीका नहीं है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए ना, बात से बात निकल रही है, क्या करूं मैं, टॉपिक दिमाग में कुछ और होता है, चल कहीं और पढ़ते हैं हम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी रसूल आए। वो सहाबी थे जिनके कत्ल का फैसला हो चुका था। ये मैं इस पे बात कर रहा हूं कि ना बहुत सख्त हो ना बहुत नरम, इसकी लिमिट क्या है ये बताना चाह रहा हूं। तो ये गिच्ची पकड़ के रखनी है, दाएं बाएं ना हो जाऊं, ताकि मैं असल की तरफ आऊं फिर। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, आपने उनके कत्ल का फैसला किया हुआ था क्योंकि वो नबी की हजव किया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे, शायरी में बहुत ज्यादा तौहीन की थी। काब इब्न ज़ुहैर रजी अल्लाह अन्हु, बाद में सहाबी बने वो। और अरब की शायरी में जो तमस्खुर और मजाक होता था वो बहुत संगीन नौयत का होता था, मामूली नौयत का नहीं होता था। बहुत ज्यादा तमस्खुर करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आपने हुक्म दिया कि इनको जहां पाओ कत्ल कर दो। जब मक्का फतह हुआ ना, तो सबके कत्ल के ऑर्डर थे, सबकी मुआफी के ऑर्डर थे। चंद लोगों को आपने कहा था इनको माफ नहीं करना, उनमें काब इब्न ज़ुहैर भी थे। ये बहुत ज्यादा शायरी में आपकी तौहीन करते थे, और तौहीन से बढ़कर होती है तमस्खुर, यानी इस्तेहजा। तो अब जब ये फरार हुए, मक्का फतह हो गया, इनको लगा कि भाई अब मेरे भी कत्ल के ऑर्डर हैं, ये फरार हो गए। फरार होने के बाद किसी ने इनको मशवरा दिया कि यार चले जाओ, माफी मांग लो, हो सकता है माफ कर दिया जाए। तो ये आए हजरत अबू बकर के पास सिफारिशी बन के।
ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے شکر ہے حضرت عمر کے پاس نہیں آئے. ٹھیک ہے, یہ کس کے پاس گئے؟ حضرت ابو بکر کے. ظاہر ہے وہ نرم دل تھے. نبی کے زیادہ قریب بھی سب سے کون تھے؟ ابو بکر, کہ بھائی میری سفارش کر دیں یا مجھے نبی کے پاس لے جائیں کسی طرح سے, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر ان کو لے آئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کی خدمت میں لے جا کے بٹھا دیا. یہ دو زانوں بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور شاعری شروع کی. شاعری میں ان کا ارادہ تھا جیسے میں نے زندگی بھر نبی کی حجو کی ہے نا, حجو, معاذ اللہ مذاق اڑایا ہے, آج میں نبی کی شان میں نعت کہوں گا. نبی کی شان میں آپ کی تعریف میں کلمات کہوں گا. کیا منظر ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور سامنے وہ شخص جس کی گردن اڑانے کے آرڈر ہیں. اب انہوں نے جو نبی کی شان میں تعریف شروع کی ہے, اس سے پہلے کیا کیا ہے؟ اپنی معشوقہ کے قصے شروع کر دیے انہوں نے. عرب کی عادت تھی جب بھی کوئی شاعری کرتے نا تو شاعری سے پہلے جو اصل شاعری ہوتی وہ بعد میں شروع ہوتی, اس سے پہلے اپنی محبوبہ کی شان میں اور اس کی حسن و جمال کو شاعری میں بیان کرتے تھے. یہ عربوں کی عادت تھی. اسلام نے اس کلچر کو ختم کیا اور اسلام نے کہا جب بھی کوئی بات شروع ہوگی, کوئی بھی بات ہوگی تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور پیغمبر پر درود ہوگا. تو یہ کلچر اسلام نے کیا کیا, عربوں کا چینج کیا ہے. تبھی ہم جب بھی بات شروع کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہم کہتے ہیں نا نحمدہ, اللہ کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اس کے بعد اپنا مدعا ہم بیان کرتے ہیں. تو اسلام نے اس کلچر کو چینج کیا, لیکن یہ تو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے, ان کو اس کلچر کا علم نہیں ہے. انہوں نے عرب کے سابق کلچر ہی کو کوئی فالو کیا کہ پہلے اپنی محبوبہ کی تعریفیں, اس کے بعد پھر میں اصل مدعا پہ آؤں گا. آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں. پہلے میں وہ تھوڑی سی شاعری سنا دوں کہ اپنی محبوبہ کی حسن و جمال اور اس کے نزاکت کو, حسن و جمال تو نہیں لیکن اس کی نخروں کو کیسے بیان کیا. کیا کہتے ہیں, بانت سعاد فقلب اليوم مبتول متیم اثرہا لم یفد مقبول. کہ سعادہ میری محبوبہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. بانت کا مطلب جدا ہو گئی مجھ سے. اس کا اردو میں یہی ترجمہ بنتا ہے, ہماری نارتھ کراچی کی اردو میں ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے کہ مارکیٹ سے میری محبوبہ, اس کا نام بھی لے رہے ہیں سعاد, سعادہ جو تھی میری محبوبہ مارکیٹ سے شارٹ. فقلب الیوم مبتول, میرا دل آج کے دن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. جب مجھے پتا چلا نا, بیل بجائی, اب یہ ہماری اپنی بھی تو تشریح ہوتی ہے نا یار, گئے بیل بجائی, بھائی سعادہ ہے, اندر سے آواز آئی, اس کے ابا نے اس کو مارکیٹ سے کیا کر دیا, یہاں سے موو کر دیا. اتنا پہلے ہمت ہوتی نہیں تھی کسی کی کہ محبوبہ کے گھر جا کے بیل بجائے وہ. تو بانت سعاد فقلب اليوم مبتول متیم اثرہا, کہہ رہے میرا دل اس کے پیچھے پیچھے نکل گیا ہے تلاش میں. لم یفدا, اور عجیب بات یہ ہے کہ دل سینے سے نکل کے محبوبہ کی تلاش میں گیا اور اس کے بدلے میں کوئی آلٹرنیٹ دل بھی سینے میں نہیں لگا. تو وداؤٹ دل میں جی رہا ہوں. شاعری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو انگلش میں ایسی شاعری نہیں ملے گی تمہیں, یہ عربی اردو فارسی ہی ہے جس میں ادب ہے. خیر اب میں شاعری کے فضائل پر نہیں آؤں گا, میں اپنا مدعا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سعادہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے اس کی یاد میں اس کے پیچھے پیچھے تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا ہے, اور اس کے بدلے میں کوئی دوسرا دل بھی سینے میں ہے ہی نہیں. ابھی بغیر دل کے میں گھوم رہا ہوں. بھائی دل کہاں ہے یار, وہ سعادہ کے پیچھے گیا ہوا ہے. تو ایسے بڑی تعریف کی اپنی محبوبہ کی, یہ کس کی خدمت میں بیٹھے ہیں؟ سید الانبیاء کا ظرف ہے نا, کہ نہیں بھائی ابھی نیا نیا آیا ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی نیا نیا آیا, اسلامی آداب سیکھ لے گا اسلامی آداب. ایک دم سے نہیں کہ تو میرے سامنے کیا محبوبہ کے قصے لے کے بیٹھ گیا ہے,
نا نا نا، ابھی آنے دو بھائی، ابھی نیا نیا آیا ہے. جب یہاں رہے گا تو سیکھ جائے گا کہ پیغمبر کے سامنے جب پیغمبر کی شان بیان کی جاتی ہے یا کوئی بھی بات تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، محبوباؤں کے قصے نہیں چھیڑے جاتے. یہ ادب کے خلاف ہے. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی نہیں فوراً پکڑا کہ بھئی کیا یہ شاعری کر رہے ہو. نا نا نا، آج تحمل مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے؟ بولو، شارٹ. برداشت کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ. اس لیے لوگ جو مذہبی اسکالرز ہیں نا، ان سے ان کے قریب آنے کے بجائے ان سے ڈر رہے ہیں. ایسا نہ ہو جیسے کوئی بھینسا وہ ہوتا ہے نا کٹا، جب بڑا ہو جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، سر پہ جس کے سینگ بھی ہوتے ہیں. بہرحال ایک ہوتا تھا پہلے بچپن میں نظر آتا تھا، آج کل وہ بھی لگ رہا ہے مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. تو وہ گھوم رہا ہوتا تھا بس سر یوں کر کے کہ دیکھوں کوئی ملے کہ اس کو میں ٹکر ماروں. یوٹیوب پہ آتے ہیں نا آج کل، یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا آپ نے، بس اس کا کام ہی 24 گھنٹے یہ ہے کہ کوئی ملے جس کو میں نے کیا کرنا ہے، ٹکر مارنا ہے. تو کچھ اسکالر ایسے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز سامنے آئے اور ہمیں ٹکر مارنے کا موقع ملے. تو فلانے نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، فلانے نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، فلانے نے یہ لکھا، فلانے نے یہ لکھا. بھائی کسی نے کوئی کتاب میں اچھی بات بھی تو لکھی ہے. ہر وقت نیگیٹیوٹی کو اچھالنا سوسائٹی میں. تو وہ کہنے لگے لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ. کہنے لگے میری محبوبہ کی یہ حسن و جمال اور سب کچھ اچھے کی رپورٹ چل رہی ہے اب تک، لیکن ایک فالٹ اس کے اندر ایسا ہے جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی دوستی ہے جس کے خون میں جھوٹ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اور تبدیل ہوتے رہنا، بات سے مکر جانا، یہ اس کے بلڈ میں شامل ہے. اور بے وفائی، فجع وولع واخلاف وتبدیل. عربوں کی عادت ہوتی تھی اپنے محبوبہ کے جھوٹ، بے وفائی، دھوکے بازی کو اس کی تعریف کے طور پہ بیان کرتے تھے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اچھا بھائی، تو لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ. عربوں کی عادت تھی جب محبوبہ کی بے وفائی جب بیان کرتے نا، یہ برائیاں کہ جھوٹ بولتی ہے، بے وفا ہے اور بات سے تبدیل ہو جاتی ہے، وعدہ کر کے مکر جاتی ہے، تو ان کا مقصد یہ الفاظ برائی کے ہوتے تھے، مگر مقصد اس سے تعریف ہوتی تھی، بتانے ہوتا نخرے والی ہے. کیونکہ جب خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، کہتے ہیں نا، یعنی اس کے اندر استغنا بہت ہے. اتنا آسان نہیں ہے اس کو حاصل کرنا، آسان نہیں ہے حاصل کرنا. یہ شاعری کس کی سامنے ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور سید الانبیاء کا ظرف ایک حرف بھی آپ کو نہیں کہا کہ بس رک جاؤ، میرے سامنے یہ شاعری مت کرو. وہ کہتے یا رسول اللہ یہ عربوں کا کلچر ہے. بھائی کلچر ہوگا تمہارا، ہمارا کلچر نہیں ہے. نا 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 بھائی، آنے دو، ابھی دین کی طرف آنے دو. مبلغین میں، دعوت کا کام کرنے والوں میں یہ ظرف مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ شارٹ. جیسے ان کی محبوبہ سعادہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی، اسی طرح دعوت کا کام کرنے والوں میں یہ ظرف مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. ایک دم سر پہ چڑھ جائے آدمی اس کے، تو یہ نہیں ہوتا بھائی. خاموشی اختیار کی کسی حکمت سے خاموشی جائز ہے. اس کے بعد آئے ہیں اپنے اصل پوائنٹ پہ، مدعا پہ. کعب بن زہیر پہلا شعر ایسا کہا انہوں نے نبی کی شان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسد اطہر پہ جو چادر تھی وہ اتار کے فوراً ان کو ہدیہ کر دی. کتنا بڑا تحفہ دیا دیکھو. وہ شعر کیا پڑا نبی کی شان میں؟ ان الرسول لسیف یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول. اپنی حالت بیان کر دی کہ میں تو اسلام سے نفرت کرتا تھا، میرا اسلام میں آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تلوار بنایا ہے کہ کیسے مکہ سے نکلنے کے بعد طاقت پکڑی اور اس تلوار کی زور سے مکہ کو فتح کیا
تو آج یہ وہ تلوار ہے کہ جس سے اللہ نے آپ کو غلبہ عطا کر دیا اور یقین ہو گیا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. یہ وہ تلوار ہے جس سے مجھے، دیکھو مقصد یہ نہیں تھا کہ تلوار کی زور سے میں مسلمان ہوا ہوں، مطلب اتنی اللہ نے آپ کو فتوحات دی ہیں اور آپ کی تلوار میں اتنی طاقت ہے کہ غلبہ اور فتح کس کے مقدر میں ہے؟ آپ کے. کہ میرے جیسا آدمی بھی آج کس میں داخل ہو رہا ہے؟ اسلام میں داخل ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی اسلام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ تعریف میں کہے، اگر ان کا مقصد ہو تلوار کی زور سے آپ مسلمان کر رہے ہیں مجھے، تو پھر یہ تعریف نہ ہوتی بلکہ یہ تو مذمت ہوتی. تو تعریف کیسے؟ نبی کی بہادری کی تعریف کی، بہادری کی کہ کتنے کمزور تھے آپ جب مکہ سے مدینہ گئے ہیں، اور کیا آپ کے ساتھیوں نے اور آپ نے قربانیاں دی ہیں، اور آج مکہ آپ نے فتح کیا ہے. تو اس لیے نبی کی بہادری کی تعریف کی. تو نعتیہ کلام کی ابتدا کس کلام سے ہو رہی ہے؟ نبی کی بہادری. اور نبی کو اپنی بہادری کی تعریف سن کے اتنا لطف آیا. دیکھو جس کے اندر جو کمال کی صفت ہوتی ہے نا، وہ صفت جب کسی دوسرے کے منہ سے سنتا ہے تو بہت زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو اگر آپ باڈی بلڈر ہو، سارا دن آپ فوکس کس کو کرتے ہو کہ میں طاقتور نظر آؤں، میں ہینڈسم اسمارٹ نظر آؤں. تو اگر کوئی آپ کو کہے گا کہ آپ سخی ہو، آپ کو اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی، لیکن وہ کہے گا آج بہت اچھے لگ رہے ہو، ایک دم آپ کے دل باغ ہو جائے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ خواتین کی عادت ہوتی ہے بیوٹی، میں اچھی نظر آؤں، خوبصورت نظر آؤں. بیوٹی پارلر میں خواتین ہی سے آباد ہیں، بیوٹی پارلر ان کی فطرت کا حصہ ہے یہ. آپ کسی عورت کو کہہ دیں تم جو ہے نا بہت ذہین ہو، تم بہت ایجوکیٹڈ ہو، لیکن اس سے وہ خوش نہیں ہوگی. آپ بول دیں تم بہت خوبصورت ہو، کسی مرد کو بول دیں تم بہت خوبصورت، شاید اس سے بہت زیادہ خوش نہ ہو. عورت کو کہہ دیں، اسی طرح کسی عورت کو کہہ دیں تم بدصورت ہو، اس کو اس پہ جتنا غصہ آتا ہے کسی اور بات پہ نہیں آئے گا. تو انسان کو اپنی جس صفت پہ ناز ہوتا ہے نا، جس صفت پہ بہت زیادہ، جو خوبی کی بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے، وہ کسی اور کے منہ سے سن کے تھوڑا خوش نہیں ہوتا، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اب کوئی شخص بہادری میں مشہور ہے، آپ جاوید میاں کو کہہ دیں تم بہت اچھے ریسلر ہو، خوش ہوگا وہ؟ یا اپنے دور میں تم بہت اچھے ریسلر رہے ہو. آپ اس کو یہ کہیں گے نا تم اپنے دور کے بہت اچھے کرکٹر رہے ہو، تو کہے گا الان، ہاں بھائی اب تم نے کوئی تعریف کی ہے. فٹ بالر کو بول دیں تم بہت اچھے فٹ بالر ہو، اس پہ خوش ہوگا وہ. یہودیوں نے اللہ کو کہہ دیا تھا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نقل کفر بخیل ہے، صحیح طرح سے خرچ نہیں کرتا، ترسا کے دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا کھلاتا ہے معاذ اللہ. اب چونکہ اللہ کو اپنی سخاوت بہت پسند ہے اور اللہ ہے بھی جواد اور کریم، اس لیے اللہ نے اس جملے کو اگنور نہیں کیا، اس کا جواب نازل کیا. غلت ایدیہم، فرمایا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، میرے ایک نہیں دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہوں اپنے بندوں پہ لٹا رہا ہوں. تو اللہ نے فوراً رسپانس کیوں دیا؟ اللہ کو اپنی طرف بخل کا تانا پسند نہیں ہے. اس کی تو تعریف ہی اسی بیس پہ کی جاتی ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، کھلاتا ہے بندوں کو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے آپ کہہ سکتے پھر یہ غربت کیوں ہے؟ یہ گورنمنٹ کی وجہ سے، یہ غربت اللہ کی وجہ سے نہیں. بارشیں برس رہی ہیں، زمین سے پیداوار اگ رہی ہے، تو اللہ کی طرف سے تو برس رہا ہے نا. اب کوئی سارا ہی لے کے بیٹھ جائے کنارے پہ رکھ لے سانپ بن کے، غریب کے منہ میں نوالا ہی نہ جانے دے، وہ تو پھر اس کا ہیڈیک ہے نا، وہ سوسائٹی کا ہیڈیک ہے. تو اللہ کو یہ بخل کا تانا پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ تو جگہ جگہ کہتا ہے میں رحمان ہوں رحیم ہوں. تو جو رحمان رحیم ہوتا ہے وہ تو کریم ہوتا ہے، وہ تو جواد ہوتا ہے، وہ تو خرچ کرنے والا ہوتا ہے. جس کو محبت ہوتی ہے نا تو خرچ کرتا ہے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی اگر کعب ابن زہیر تعریف کرتے یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن شاید نبی کو اتنی خوشی نہ ہوتی کہ چادر اتار کے دے دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی وہ تعریف کرتے کہ یا رسول اللہ آپ بہت صحت مند ہیں. نبی اتنے صحت مند تھے بخاری میں کہ 40 مردوں کے برابر طاقت تھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں.
علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ 9 بیویاں ایک ٹائم پہ، اور خوراک کیا ہے؟ ایک دن ایک وقت کا کھانا، وہ بھی کھجور، اونٹ کا گوشت، بکری کا دودھ، اسی پہ گزارا، ایک ٹائم کا کھانا، اور پھر روزوں پہ روزے بھی، اور 9 ازواج. تو یہ غیر معمولی جسمانی طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں اکثر بتاتا ہوں نا، میرے پاس ایک نوجوان آیا، انتہائی باریک، بہت باریک سا، کہتا ہے میں 4 شادیاں کروں گا. میں نے کہا آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے بالکل بھی، پہلے بیلنس ڈلوائیں. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ جو رہا صاحب بیلنس ہے وہ بھی مذاق کر رہا تھا، اس سے بھی تکلف ہے. تو کہتا ہے بیلنس کیسے آئے گا؟ میں نے کہا جم جاؤ، تھوڑا گوشت تو چڑھاؤ جس باڈی پہ، کوئی کھاؤ پیو، کوئی جان تو بناؤ. تو کہتا ہے مجھ سے ویٹ نہیں اٹھتا. اب یہ لڑکے بہت سارے کہتے ہیں ہم سے نہیں اٹھتا، چیخیں نکل جاتی ہیں. تو میں نے کہا یار جتنا ویٹ اٹھ رہا ہے وہ اٹھا لو. کہہ رہے نہیں 1 کلو کا بٹا بھی نہیں اٹھتا. میں نے کہا ایسا کرو، ایک تنکا لو اور شیروانی کے بٹن لگاؤ دونوں طرف، وہ اٹھاؤ. پھر جب ایک بٹن اٹھانے کی طاقت ہو 2 بٹن کر دو. بٹن کا خرچہ میں دے دوں گا، ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ بٹن کا کال. میں نے کہا وہ بٹن کا خرچہ، بٹن کے پیسے میں دے دوں گا. یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا مذاق کے لیے، میں اس لیے بتا رہا ہوں جو کرنا ہی نہیں چاہتا نا وہ کچھ نہیں کر پاتا. جو کرنا چاہتا ہے بھائی، آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے دن اتنا ویٹ اٹھاؤ؟ آپ ہلکے ویٹ سے شروع کرو نا. پھر جب وہ کہتے ہیں نا نہیں ہلکا بھی نہیں، بھائی کیوں نہیں اٹھتا؟ ہاتھ تو اٹھا رہے ہو نا، یا اتنے اپاہج ہو گئے کہ 54-58 بھی نہیں اٹھتی؟ خیر، جو کہتا ہے مجھ سے جاگنگ نہیں ہوتی، بھائی واکنگ کر لو، تیز چلنا سیکھو. تیز چلا نہیں جا رہا، جتنا چلا جا رہا ہے اتنا تو چل. تھوڑا تھوڑا چلو گے، تھوڑا تھوڑا دوڑو گے، آہستہ آہستہ، تو ایسا نہیں ایک دم سے کچھ نہیں ہو جاتا. خیر، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں صحابی رسول نے پہلا شعر کیا کہا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا اگر وہ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صحت مند ہیں، آپ کو خوشی ہوتی، لیکن شاید اتنی خوشی نہ ہوتی. وہ کہتے یا رسول اللہ آپ کا جمال بہت زیادہ ہے، آپ بہت جمیل ہیں، خوشی ہوتی، اتنی زیادہ نہیں کہ چادر اتار کے دے دیتے. شعر کیا کہا ہے انہوں نے؟ ان الرسول لسیف یستضاء بہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار ہے جس کی روشنی سے دنیا میں ہدایت پھیل رہی ہے. مہند من سیوف اللہ مسلول، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. ہندوستان کی تلواریں بڑی مشہور تھیں اس دور میں، ہندی تلواریں اور نیام سے نکلی ہوئی تلواریں. تو یہ بہادری ہے، بہادری کہ یہ وہ تلوار ہے جو جب چلتی ہے تو پھر رکتی نہیں ہے. کیسے اتنے بڑے مکہ کو آپ نے زیر کر لیا، جنہوں نے آپ کو نکالا تھا قسم پرسی کی حالت میں، اور آپ بدر میں لڑے، احد میں لڑے، احزاب میں لڑے، بنو قریظہ سے لڑے، کتنی لڑائیاں کی آپ نے. آج ان لڑائیوں کا اثر ہے، پلڑا کس کا بھاری رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب غزوہ احد میں وقتی طور پہ شکست ہوئی ہے اور بعض مخلص صحابہ کے بھی قدم اکھڑے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آگے کھڑے رہے، اور حضرت طلحہ آپ کے سامنے پتھر گر رہے ہیں نا، پتھراؤ، اور اس میں آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے، اور جو جنگی ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی تھی اس کی لڑیاں آپ کے چہرے مبارک میں گھس گئیں، لیکن آپ نے میدان نہیں چھوڑا. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہری کوئی تیر آئے گا تو میری گردن پہ لگے گا، آپ کی نہیں. تو یہ بہادری کا کام ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں جب گھمسان کی جنگ ہوتی تھی تو بعض دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بطور ڈھال کے چھپتے تھے. آج لیڈر سب سے پہلے بھاگتا ہے، صحیح، لیڈر سب سے پہلے مارکیٹ سے. سب سے کم قربانی کس کی ہوتی ہے؟ لیڈر کی. مدرسے کے محتمم حضرات میں اچھے بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں. جو اچھے محتمم ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ چندہ اپنی جیب سے دیتے ہیں مدرسے کو، پھر دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں. جو 2 نمبر ہوتے ہیں اپنا 5 روپے بھی کبھی ان کا مدرسے پہ نہیں لگا ہوتا، دوسروں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں جنت کے فضائل کی، کہ جو مدرسے کے ڈبے میں پیسے ڈالے گا سیدھا ڈائریکٹ کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو بھائی تجھے شوق نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ تو بھی تو کبھی ڈال دے.
ہم جن بزرگوں سے بیعت ہے نا، میں ایسے ہی بیعت نہیں ہوں، ایسے نہیں کہ ہم نے کوئی خواب دیکھے ہوں، ہم خوابوں پہ اتنا بلیو نہیں رکھتے. ہم جن بزرگوں سے بیعت ہیں، جن سے ہمارا اصلاحی تعلق ہے، ہم نے ان کی قربانیاں جانی بھی اور مالی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. میرے جو مشائخ ہیں، میرے جو شیخ ہیں، جتنا دوسروں کو صدقے کی ترغیب دیتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ یہ اس سے 10 گنا خود صدقہ کرتے ہیں. تبلیغ والے کیوں کامیاب ہوئے؟ انہوں نے اپنے اکابر مشائخ کو دیکھا، یار یہ ہمیں نکلنے کی ترغیب دیتے ہیں پیدل جماعتوں میں، ہمیں اگر 40 دن کی ترغیب دے رہے ہیں تو خود سال کی پیدل جماعتوں میں. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندرون سندھ کئی بار پیدل جماعتوں میں گئے ہیں، کچے علاقوں میں، گاؤں دیہاتوں میں، جہاں لوٹے ٹوٹے ہوئے، بیت الخلاء کا صاف ستھرا نظام نہ ہو، جہاں پہ ان ریگستانوں میں، کچے علاقوں میں، تھر میں، پہاڑوں پہ خود زندگیاں وقف کی ہیں. پھر انسان کسی کو تبلیغ کرتا ہے نا کہ اب نکلو، تو وہ کہتا ہے بھائی یہ بھی نکلے ہم بھی نکلیں گے. اور ایک ہوتا ہے آپ ایئر کنڈیشن روم میں گدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے فضائل بھی سنا رہے ہیں، جنت کے ٹکٹ بھی ڈیوائڈ کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کو جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے. شٹ اپ. صحیح ہے نا، بزرگوں سے اس لہجے میں بات نہیں کرتے. تو خیر کہاں سے کہاں بھائی، دائیں میں بہت گھوم رہا ہوں آج میں بھائی. وہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جب انہوں نے کلمات کہے نا کہ ان الرسول لسیف یستضاء بہ، کہ آپ تو بہادر ہیں، آپ کی مثال ایک تلوار کی ہے جو نیام سے نکلی ہوئی ہے، ایسے کوئی زیر نہیں کر سکتا. نیام میں جب تلوار ہوتی ہے خطرہ ہوتا ہے کوئی آ کے آپ کا سر قلم کر دے اور اتنی دیر میں آپ کو موقع نہ ملے. نہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہادر ہیں کہ آپ کو شکست دینا آسان نہیں ہے. تو ہمارے نبی اپنی اس تعریف پہ اتنا خوش ہوئے کہ اپنی چادر، اور ہمارے نبی کا لباس ایک تہبند اور ایک اوپر کی چادر، تو وہ جو اوپر کی چادر تھی وہ اٹھا کے کس کو گفٹ کر دی؟ کعب ابن زہر. تھوڑی دیر پہلے قتل کے فتوے تھے گستاخیوں پہ، اور تھوڑی دیر بعد اپنی چادریں گفٹ کی جا رہی ہیں. تو مبلغ میں تحمل بردباری بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بردباری بھی ضروری ہے، لیکن اتنا تحمل نہیں کہ آپ دین پہ ہی کمپرومائز کر لیں. تو میں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ سنا رہا تھا نا کہ کسی نے کہا آپ ہماری دعوت قبول ہے. حضرت فرمایا میں کسی کے دل کو جوڑنے کے لیے اپنا دین نہیں توڑ سکتا. لمٹ کراس نہیں کرنی ہے حلال و حرام کی. مثال کے طور پر کوئی شرابی کہتا ہے میں آپ کی بات جب دین کے سنوں گا 2 گھونٹ آپ بھی پیو، 2 ڈھکن. آپ کو پتا ہے 1-2 ڈھکن سے آپ کو شاید کچھ نہ ہو، مجھے تو ہو جائے. مجھے کسی حکیم صاحب نے نا تھوڑا سا تمباکو لگا دیا تھا میرے دانت پہ، تو میں تو اس سے بے ہوش ہونے لگا تھا. تو کہہ رہے کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا کیا کھلا دیا؟ وہ منجن کے طور پہ لگا دیا. تو ان کا خیال تھا کہ شاید پان گٹکا کھاتے ہوں کبھی. آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، میں مذاق کر رہا ہوں. جس کو عادت نہ ہو شراب پینے کی اس کے لیے 1 ڈھکن بھی بہت ہے. تو کسی شرابی نے کہا یار 1 ڈھکن نہیں 1 قطرہ پی لو میری خاطر، میرا دل جوڑنے کے لیے، میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے. کسی غیر مسلم نے کہا میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے، بہت محنت کی ہے، سنگور کو سڑایا، اس میں کیڑے پڑے، گندی ہوتی ہے نا شراب، تو میں نے بہت اس میں گند گوبر بھی ڈالا آپ کی خاطر. اس میں شراب کی تو یہی فضیلت ہے، جتنا گند ڈالو گے اتنی اچھی شراب بنے گی. یہی اس کے ناپاک اور گندے ہونے کی دلیل ہے کہ 1-2 ڈھکن سے دیکھنا آپ کو کیسا سکون ملے گا. تو میں نے اس میں بہت گوبر ملایا ہے، کیڑے اس میں تھے، بہت زبردست طریقے سے اس میں بدبو آ رہی تھی، پھر میں نے اس کو بھرا ہے. میرا دل ٹوٹ جائے گا اگر آپ نے 1 قطرہ نہیں پیا. اور آپ کو پتہ ہے 1 قطرے سے شاید کچھ نہ ہو، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے اگر میں نے 1 قطرہ پی لیا تو یہ اسلام قبول کر لے گا. فرض کرو یقین ہو جائے آپ کو، تو بھی آپ کے لیے وہ 1 قطرہ جائز نہیں ہے، چاہے اس جیسے 1 کروڑ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ وہ اچھی نیت سے شراب پینا اچھا نہیں بن سکتا.